अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। तो ये हमारा क्लास आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के उर्दू अदब से रिलेटेड है, जिसका टॉपिक है सादत हसन मंटू के अफसाना जानकी के बारे में। तो जानकी को पढ़ने से पहले हम लोग सादत हसन मंटू को पढ़ेंगे। नाम है सादत हसन और कलमी नाम है मंटू। मंटू स्कूल, कॉलेज और अपने मोहल्ले में टॉमी के नाम से मशहूर थे। मंटू के फ़र्ज़ी नाम मुफ़क्किर, कामरेड, आदम, विटनम और ख्वाजा ज़हीरुद्दीन थे। मंटू 11 मई 1912 को सिमराला, ज़िला लुधियाना, पंजाब में पैदा हुए थे। मंटू का इंतकाल 43 साल की उम्र में बाअर्ज़ तपेदिक 18 जनवरी 1955 को लाहौर में हुआ था और मियानी साहब लाहौर में दफन किए गए थे। मंटू महज 42 साल 8 माह और 4 दिन जिए थे। किसी ने बड़ा नामवर अफसाना निगार था से तारीख़ वफ़ात निकाली है 1347 हिजरी में। सादत हसन का ताल्लुक़ कश्मीर के मंटू ज़ात से है। मंटू के वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन, वालिदा का नाम सरदार बेगम और दादा का नाम ख्वाजा जमालुद्दीन था। मंटू के जद्दे आला ख्वाजा रहमतुल्लाह कारोबार के सिलसिले में 19वीं सदी के अवाइल में कश्मीर से तर्क वतन करके पंजाब चले आए थे। मंटू एमए व मेडिकल स्कूल अमृतसर में 4ठी जमात में दाखिल हुए थे। मंटू 10वीं के इम्तिहान में 3 बार फेल हुए थे। 4थी कोशिश में मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से 1931 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। हैरत की बात है कि वो बराबर उर्दू के मजमून में ही फेल हुए। मंटू एमए व कॉलेज अमृतसर के तालिब इल्मी के ज़माने में कॉलेज मैगज़ीन हिलाल के मुदीर मुकर्रर हुए। मंटू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1935 में दाखिला लिया था, मगर तालीम जारी ना रख सके थे। मंटू के असातिज़ा ख्वाजा मोहम्मद उमर जान, फैज़ अहमद फैज़, साहबजादा महमूद ज़फ़र। मंटू की शादी 26 अप्रैल 1929 को सफ़िया बेगम बिन्त ख्वाजा कमरुद्दीन से हुई थी। मंटू के 4 औलादें थीं, एक बेटा आरिफ और 3 बेटियां निकहत, नुज़हत, नुसरत। मंटू के अदबी रहनुमा बारी अलैग हैं। जैसा कि मंटू ने खुद कहा था कि आजकल मैं जो कुछ हूँ उसके बनाने में सबसे पहला हाथ बारी साहब का है। अगर अमृतसर में उनसे मुलाकात ना होती तो मुतवातिर 3 महीने में मैंने उनकी सोबत में ना गुजारे होते तो यकीनन मैं किसी और ही रास्ते पर कामज़न हो जाता। मंटू की पहली तहरीर बारी साहब के ही ज़ेर अदारत शाये होने वाले अखबार मसावात में शाये हुई थी और मंटू ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ इसी रोज़नामा में कालम नगारी से किया था। मंटू ने अपना अव्वलीन अफसाना तमाशा के उन्वान से लिखा था, जो बारी अलैग की इदारत में शाये होने वाले हफ्त रोज़ा खल्क अमृतसर के पहले शुमारे में शाये हुआ था। बाद में उसे मंटू ने अपने पहले अफसानवी मजमूए में शामिल किया था। मंटू को 2 बार पागलखाने में दाखिल होना पड़ा था। मंटू जनवरी 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। मंटू का अफसाना तरक्की पसंद एक तंज़िया अफसाना है जो मंटू के इब्तिदाई अफसानों में शामिल है और जो पहली दफ़ा अलीगढ़ मैगज़ीन में शाये हुआ था। मंटू का अफसाना बदतमीज़ भी एक तंज़िया अफसाना है जिसमें तरक्की पसंदों को ज़ाती कमज़ोरियों का निशाना बनाया गया है। मंटू के इकबाल हैं, मुझे हमेशा आज से गर्ज रही है, गुज़रे हुए कल या आने वाले कल के मुताल्लिक़ मैंने कभी नहीं सोचा। जो होना था हो गया, जो होने वाला है हो जाएगा। हाँ, ऐसी कहानी लिखने का फ़ायदा ही क्या है, फादर जैसे छूटते ही हर नत्तू खैरू समझ जाए। अगला है, मैं इश्क के बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ़ शहवानियत ही नज़र आती है। औरत को शहवानियत से अलग करके देखता हूँ तो पत्थर की मूरत रह जाती है। दुनिया की जितनी लानतें हैं, भूख उसकी माँ है। ये भूख गद्दागिरी सिखाती है, जुराइम की तरगीब देती है, असमत फरोशी पर मजबूर करती है। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती है। मेरी हीरोइन चकले की एक डंडी हो सकती है जो रात को जागती है और दिन को सोने में कभी कभी ये डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाज़े पर दस्तक देने आया है। मैं गलाज़त को छुपाता नहीं बल्कि उसे साफ़ करता हूँ। ज़माने के जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ़ हैं
تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر ویشیا کا ذکر فحش ہے تو اس کا وجود بھی فحش ہے۔ اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ ویشیا کے پیشے کو مٹانے اس کا وجود خود مٹ جائے گا۔ جو چیز اس کو منوعاً کیوں نہیں پیش کیا جائے؟ ٹاٹ کو ایٹلس کو کیوں بنایا جائے؟ غلاظت کے ڈھیر کو عود و عنبر کے انبار میں کیوں تبدیل کیا جائے؟ حقیقت سے انحراف کیا ہمیں بہتر انسان بننے میں ممدو معاون ہو سکتا ہے؟ اب ہے منٹو کے کارنامے، جیسے کہ ناول ہے ان کا بغیر عنوان کے، طبع اول 1954 اور طبع دوم 1983۔ یہ منٹو کا اکلوتا ناول ہے۔ افسانوی مجموعے آتش پارے 1936 پہلا افسانوی مجموعہ ہے اور اس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ منٹو کے افسانے 1940، اس میں 26 افسانے ہیں۔ دھواں 1941، اس میں 22 افسانے ہیں۔ افسانے اور ڈرامے 1943، اس میں 7 افسانے ہیں۔ لذت سنگ 1948، اس میں 3 افسانے شامل ہیں۔ سیاہ حاشیے 1948، اس میں 31 افسانے شامل ہیں۔ اور خالی بوتلیں خالی ڈبے 1950، اس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ بادشاہت کا خاتمہ 1951، اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ یزید 1951، اس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ نمرود کی خدائی 1952، اس میں 12 افسانے شامل ہیں۔ سڑک کے کنارے 1953، اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ اوپر نیچے اور درمیاں 1954، اس میں سرکنڈوں کے پیچھے 1954، اس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ فندنے 1954، اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ بغیر اجازت 1953، اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ برقعے 1955، اس میں بھی 11 افسانے شامل ہیں۔ شکاری عورتیں 1956، اس میں 12 افسانے شامل ہیں۔ رتی ماشا تولا 1956، 10 افسانے شامل ہیں۔ طنز و مزاح کے مجموعے منٹو کے مضامین 1942، تلخ ترش اور شیریں 1954، اوپر نیچے اور درمیاں 1954۔ ڈراموں کے مجموعے آؤ 1940، منٹو کے ڈرامے 1940۔ جنازے 1942، تین عورتیں 1942۔ افسانے اور ڈرامے 1943۔ کروٹ 1946۔ شیطان 1954۔ تقسیم ہند کے موضوع پر منٹو کے افسانے: ٹوبہ ٹیک سنگھ، موزیل، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، سہائے، رام کھلاون، گورمکھ سنگھ کی وصیت، یزید، ہر نام کور، ڈارلنگ، عزت کے لیے، وہ لڑکی، انجام بخیر۔ خاکوں کے مجموعے ہیں: عصمت چغتائی کے 1948، گنجے فرشتے 1952، نور جہاں سرور جہاں 1952، لاؤڈ اسپیکر 1955۔ منٹو نے کل 22 خاکے لکھے ہیں۔ منٹو کے 5 افسانے ہیں جیسے کالی شلوار، دھواں، بو، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، اور ایک ڈرامہ ہے اوپر نیچے درمیاں پر۔ فحاشی کے الزام کے تحت فوجداری مقدمے چلائے گئے۔ ان میں سے ابتدائی 3 کہانیوں پر مقدمات برطانوی دور حکومت نے قائم ہوئے اور بقیہ 3 تحریروں پر مملکت پاکستان میں۔ منٹو کے متعلق مختلف آراء و خیالات ہیں۔ شہزادہ منظر نے منٹو کو غیر شعوری ترقی پسند اور کرشن چند کو شعوری ترقی پسند قرار دیا ہے۔ محمد حسن عسکری نے منٹو کو موضوع اور حیت کا پیشہ ور کہا ہے۔ منٹو کو شہید جنس کہا گیا ہے۔ جنس نے سعادت حسن منٹو کے یہاں مذہب کی جگہ لے لی ہے، عزیز احمد نے کہا ہے۔ محمد حسن نے منٹو کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا ہے۔ ممتاز قریشی کے مطابق منٹو ایک فطری فنکار ہیں۔ منٹو خدا تیرے قلم میں اور زہر بھر دے، کرشن چند نے کہا ہے۔ اب دیکھیں گے ہم لوگ منٹو کے افسانے جانکی کے بارے میں، لیکن اسے پڑھنے سے پہلے ہم لوگ فہرست دیکھ لیتے ہیں۔ پیشے لفظ جسے اطہر پرویز نے لکھا ہے: نیا قانون، کالی شلوار، ہتک، محمد بھائی، بو، چھٹا ہے موزیل، 7واں ہے ٹھنڈا گوشت، 8واں ہے بابو گوپی ناتھ، 9واں ہے کھول دو اور 10واں ہے ممی، 11 ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ، 12 ہے سڑک کے کنارے، 13 ہے جانکی اور 14 ہے فندنے۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے جانکی کے بارے میں۔ پونا میں ریسوں کا موسم شروع ہونے والا تھا کہ پشاور سے عزیز نے لکھا: میں اپنی ایک جان پہچان کی عورت جانکی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اسے یا تو پونا میں یا بامبے کی کسی فلم کمپنی میں ملازم کروا دو۔ تمہاری واقفیت کافی ہے، امید ہے تمہیں زیادہ دقت نہ ہوگی۔ دقت کا تو زیادہ سوال نہیں تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ میں نے ایسا کام کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ فلم کمپنیوں میں اکثر وہی آدمی
عورتیں لے کر آتے ہیں جنہیں ان کی کمائی کھانا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ میں بہت گھبرایا، لیکن پھر میں نے سوچا عزیز اپنا پرانا دوست ہے، جانے کس یقین کے ساتھ اس نے جانکی کو میرے پاس بھیجا ہے، اس کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر بھی ایک گونا تسکین ہوئی کہ عورت کے لیے اگر وہ جوان ہو، ہر فلم کے دروازے کھلے ہیں۔ تردد کی بات ہی کیا ہے، میری مدد کے بغیر بھی اسے کسی نہ کسی فلم کمپنی میں جگہ مل جائے گی۔ خط ملنے کے چوتھے روز وہ پہنچ گئی۔ کتنا لمبا سفر طے کر کے آئی تھی، پشاور سے ممبئی اور ممبئی سے پونا۔ پلیٹ فارم پر چونکہ اس کو مجھے پہچاننا تھا، اس لیے گاڑی آنے پر میں نے ایک سرے سے ڈبوں کے پاس سے گزرنا شروع کیا۔ مجھے زیادہ دور نہ چلنا پڑا کیونکہ سیکنڈ کلاس کے ڈبے سے ایک متوسط قد کی عورت جس کے ہاتھ میں میری تصویر تھی اتری۔ میری طرف پیٹ کر کے وہ کھڑی ہو گئی اور ایڑیاں اونچی کر کے ہجوم میں مجھے تلاش کرنے لگی۔ میں نے قریب جا کر کہا، جسے آپ ڈھونڈ رہی ہیں وہ غالباً میں ہی ہوں۔ وہ پلٹی، اوہ آپ! ایک نظر میری تصویر کی طرف دیکھا اور بڑے بے تکلف انداز میں کہا، سعادت صاحب، سفر بہت ہی لمبا تھا۔ بامبے میں فرنیچر میل سے اتر کر اس گاڑی کے انتظار میں جو وقت کاٹنا پڑا اس نے طبیعت صاف کر دی۔ میں نے کہا، اسباب کہاں ہے آپ کا؟ لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ڈبے کے اندر داخل ہوئی اور سوٹ کیس اور ایک بستر نکالا۔ میں نے کلی بلوایا۔ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، میں ہوٹل میں ٹھہروں گی۔ میں نے اسٹیشن کے سامنے ہی اس کے لیے ایک کمرے کا بندوبست کر دیا۔ اسے غسل کر کے کپڑے تبدیل کر کے آرام کرنا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنا ایڈریس دیا اور یہ کہہ کر وہ صبح 10 بجے مجھ سے ملے ہوٹل سے چل دیا۔ صبح 10:30 بجے وہ پربھات نگر، جہاں میں ایک دوست کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، آئی۔ جگہ تلاش کرتے ہوئے اسے دیر ہو گئی تھی۔ میرا دوست اسے چھوٹے سے فلیٹ میں جو نیا بنا تھا موجود نہیں تھا۔ میں رات دیر تک لکھنے کا کام کرنے کے بعد صبح دیر میں جاگا تھا، اس لیے 10:30 بجے نہا دھو کر چائے پی رہا تھا کہ وہ اچانک داخل ہوئی۔ پلیٹ فارم پر ہوٹل میں تھکاوٹ کے باوجود وہ جاندار عورت تھی، مگر جو ہی وہ اس کمرے میں جہاں میں صرف بنیان اور پاجامہ پہنے چائے پی رہا تھا داخل ہوئی تو اس کی طرف دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بہت ہی پریشان اور خستہ حال عورت مجھ سے ملنے آئی ہے۔ جب میں نے اسے پلیٹ فارم پر دیکھا تھا تو وہ زندگی سے بھرپور تھی، لیکن جب پربھات نگر کے کمرہ 11 پلیٹ فارم میں آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یا تو اس نے خیرات میں اپنا 10-15 اونس خون دیا ہے یا اس کا اسقاط ہو گیا ہے۔ جیسا کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں، گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا سوائے ایک بے وقوف نوکر کے۔ میرے دوست کا گھر جس میں ایک فلمی کہانی لکھنے کے لیے ٹھہرا ہوا تھا، بالکل سنسان تھا۔ مجید ایک ایسا نوکر تھا جس کی موجودگی ویرانی میں اضافہ کرتی ہے۔ میں نے چائے کی ایک پیالی بنا کر جانکی کو دی اور کہا، ہوٹل سے تو آپ ناشتہ کر کے آئی ہوں گی، پھر بھی شوق فرمائیے۔ اس نے اضطراب سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے چائے کی پیالی اٹھائی اور پینا شروع کی۔ اس کی داہنی ٹانگ بڑے زور سے ہل رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ سے مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن ہچکچاتی ہے۔ میں نے سوچا شاید ہوٹل میں رات کو کسی مسافر نے چھیڑا ہے، چنانچہ میں نے کہا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہوٹل میں؟ جی نہیں۔ میں یہ مختصر جواب سن کر خاموش رہا۔ چائے ختم ہوئی تو میں نے سوچا اب کوئی بات کرنی چاہیے، چنانچہ میں نے پوچھا، عزیز صاحب کیسے ہیں؟ اس نے میرے سوال کا جواب نہ دیا، چائے کی پیالی تیپائی پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور لفظوں کو جلدی ادا کر کے کہا، منٹو صاحب آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو جانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، پونا میں تو کسی کو نہیں جانتا۔ اوہ! میں نے پوچھا، کیوں آپ کیا بیمار ہیں؟ جی ہاں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے دریافت کیا، کیا تکلیف ہے؟ اس کے تیکھے ہونٹ جو مسکراتے وقت سکڑ جاتے تھے یا سکیڑ لیے جاتے تھے، واہ ہوئے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہ سکی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر میرا سگریٹ کا ڈبہ اٹھایا اور ایک سگریٹ سلگا کر کہا، معاف کیجیے گا، میں سگریٹ پیا کرتی ہوں۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سگریٹ پیا ہی نہیں کرتی بلکہ پھونکا کرتی ہے، بالکل مردوں کی طرح سگریٹ انگلیوں میں دبا کر وہ زور سے کش لیتی تھی اور ایک دن میں تقریباً 75 سگریٹوں کا دھواں کھینچتی تھی۔
میں نے کہا آپ کہتی کیوں نہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کنواری لڑکیوں کی طرح جھنجھلا کر اپنا ایک پاؤں فرش پر مارا۔ ہائے اللہ، میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ یہ کہہ کر وہ مسکرائی۔ مڑے ہوئے تیکھے ہونٹوں کی گولائی میں سے مجھے اس کے دانت نظر آئے جو غیر معمولی طور پر صاف اور چمکیلے تھے۔ وہ بیٹھ گئی اور میری آنکھوں میں اپنی ڈگمگاتی آنکھوں کو نہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، بات یہ ہے کہ 15-20 دن اوپر ہو گئے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ پہلے تو میں مطلب نہ سمجھا، لیکن جب وہ بولتے بولتے رک گئی تو میں کسی قدر سمجھ گیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اس نے زور سے کش لگایا اور مردوں کی طرح زور سے دھوئیں کو باہر نکالتے ہوئے کہا، نہیں، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کچھ ٹھہر نہ گیا ہو۔ میں نے کہا، اوہ۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لے کر اس کی گردن چائے کی تستری میں دبائی۔ اگر ایسا ہو گیا تو بڑی مصیبت ہوگی۔ ایک دفعہ پشاور میں ایسی گڑبڑ ہو گئی تھی، لیکن عزیز صاحب اپنے ایک حکیم دوست سے ایسی دوا لائے تھے جس سے چند دنوں میں سب صاف ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کو بچے پسند نہیں؟ وہ مسکرائی، پسند ہیں، لیکن کون پالتا پھرے؟ میں نے کہا، آپ کو معلوم ہے اس طرح بچے ضائع کرنا جرم ہے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ پھر اس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، مجھ سے عزیز صاحب نے بھی یہی کہا تھا، لیکن سعادت صاحب میں پوچھتی ہوں، اس میں جرم کی کون سی بات ہے؟ اپنی ہی تو چیز ہے، اور قانون بنانے والوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ بچہ ضائع کراتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بڑا جرم ہے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ عجیب وہ غریب عورت ہو تم جانکی۔ جانکی نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ عزیز صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا مشاہدہ ہے، جو آدمی پرخلوص ہو، ہنستے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ اس نے اپنا بیگ کھول کر رومال نکالا اور آنکھیں خشک کر کے مجھ سے بچوں کے سے انداز میں پوچھا، سعادت صاحب بتائیے، کیا میری باتیں دلچسپ ہوتی ہیں؟ میں نے کہا، بہت۔ جھوٹ، اس کا ثبوت؟ اس نے سگریٹ سلگانا شروع کر دیا۔ بھئی شاید ایسا ہو، میں تو اتنا جانتی ہوں کہ کچھ بے وقوف ہوں، زیادہ کھاتی ہوں، زیادہ بولتی ہوں، زیادہ ہنستی ہوں۔ اب آپ ہی دیکھیے نا، زیادہ کھانے سے میرا پیٹ کتنا بڑھ گیا۔ عزیز صاحب ہمیشہ کہتے رہے، جانکی کم کھایا کرو، پر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ سعادت صاحب بات یہ ہے کہ میں کم کھاؤں تو ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ میں کسی سے کوئی بات کرنا بھول گئی ہوں۔ اس نے پھر ہنسنا شروع کیا۔ میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس کی ہنسی بالکل الگ قسم کی تھی، بیچ بیچ میں گھنگرو سے بجتے تھے۔ وہ پھر اسقاط حمل کے متعلق باتیں شروع کرنے ہی والی تھی کہ میرا دوست جس کے یہاں میں ٹھہرا ہوا تھا آ گیا۔ میں نے جانکی سے اس کا تعارف کرایا اور بتایا کہ وہ فلم لائن میں آنے کا شوق رکھتی ہے۔ میرا دوست اسے اسٹوڈیو لے گیا کیونکہ اس کو یقین تھا کہ وہ ڈائریکٹر جس کے ساتھ وہ بحیثیت اسسٹنٹ کے کام کر رہا تھا، اپنے نئے فلم میں جانکی کو ایک خاص رول کے لیے ضرور لے لے گا۔ پونے میں جتنے اسٹوڈیو تھے، میں نے مختلف ذرائع سے جانکی کے لیے کوشش کی۔ کسی نے اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ کیا، کسی نے کیمرہ ٹیسٹ کیا۔ ایک فلم کمپنی میں اس کو مختلف قسم کے لباس پہنا کر دیکھا گیا، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ایک تو جانکی ویسے ہی دن اوپر ہو جانے سے پریشان تھی، 4-5 دن متواتر جب اسے مختلف کمپنیوں کو اکتا دینے والے ماحول میں بے نتیجہ گزارنے پڑے تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ بچہ ضائع کرنے کے لیے وہ ہر روز 20 گرین کونین کھاتی تھی، اس سے بھی اس کی طبیعت پر گرانی رہتی۔ عزیز صاحب کے دن پشاور میں اس کے بغیر کیسے گزرتے تھے، اس کے متعلق بھی اس کو ہر وقت فکر رہتی تھی۔ پونا پہنچتے ہی اس نے ایک تار بھیجا تھا۔ اس کے بعد وہ بلا ناگہ ہر روز ایک خط لکھ رہی تھی۔ ہر خط میں یہ تاکید ہوتی تھی کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور دوا باقاعدگی کے ساتھ پیتے رہے۔ عزیز صاحب کو کیا بیماری تھی اس کا مجھے علم نہیں، لیکن جانکی سے مجھے اتنا معلوم ہوا کہ عزیز صاحب کو چونکہ اس سے محبت ہے، اس لیے وہ فوراً اس کا کہنا مان لیتے تھے۔ گھر میں کئی بار بیویوں کا اس سے جھگڑا ہوا کہ وہ دوا نہیں پیتے، لیکن جانکی سے اس معاملے میں انہوں نے کبھی چوں بھی نہیں کی۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ جانکی عزیز کے متعلق تو جو اتنی فکرمند رہتی ہے محض بکواس ہے، بناوٹ ہے، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اس کی بے تکلف باتوں سے محسوس کیا کہ اسے حقیقتاً عزیز کا خیال ہے۔ اس کا جب بھی خط آیا جانکی پڑھ کر ضرور روئی۔ فلم کمپنیوں کے طواف کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، لیکن ایک روز جانکی کو یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ اس کا اندیشہ غلط نکلا۔
دن واقعی اوپر ہو گئے تھے، لیکن وہ بات جس کو اسے کھٹکا تھا نہیں تھی۔ جانکی کو پونا آئے 20 روز ہو چلے تھے۔ عزیز کو وہ خط پر خط لکھ رہی تھی۔ اس کی طرف سے بھی لمبے لمبے محبت نامے آتے تھے۔ ایک خط میں عزیز نے مجھ سے کہا تھا کہ پونا میں اگر جانکی کے لیے کچھ نہ ہوتا تو میں بامبے میں کوشش کروں، کیونکہ وہاں بے شمار اسٹوڈیو میں بات معقول تھی، لیکن میں سینریو لکھنے میں مصروف تھا، اس لیے جانکی کے ساتھ میرا بامبے جانا بہت مشکل تھا۔ لیکن میں نے پونا سے اپنے دوست سعید کو، جو ایک فلم میں ہیرو کا پارٹ ادا کر رہا تھا، ٹیلی فون کیا۔ اتفاق سے وہ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود نہیں تھا، آفس میں نارائن کھڑا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ پونا سے میں بول رہا ہوں تو ٹیلی فون لے لیا اور زور سے چلایا، ہیلو منٹو، نارائن اسپیکنگ فرام دس اینڈ۔ کہو کیا بات ہے؟ سعید اس وقت اسٹوڈیو میں نہیں ہے، گھر میں بیٹھا رضیہ سے آخری حساب کتاب کرتا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ نارائن نے ادھر سے جواب دیا، کھٹ پٹ ہو گئی ہے ان میں، رضیہ نے ایک اور آدمی سے ٹانکا ملا لیا ہے۔ میں نے کہا لیکن حساب کتاب کیسا ہو رہا ہے؟ نارائن بولا، بڑا کمینہ ہے یار سعید، اس سے کپڑے لے رہا ہے اور اس نے خرید کر دیے تھے۔ خیر چھوڑو اس کی بات کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا بات یہ ہے کہ پشاور سے میرے ایک عزیز نے ایک عورت یہاں بھیجی ہے جسے فلموں میں کام کرنے کا شوق ہے۔ جانکی میرے پاس کھڑی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے مناسب و موزوں لفظوں میں اپنا مدعا بیان نہیں کیا۔ میں صحیح کرنے ہی والا تھا کہ نارائن کی بلند آواز کانوں کے اندر گھسی، عورت، پشاور کی عورت، خو بیجو اس کو جلدی، جو خو ہم بھی قصور تھا کا پٹھان نے۔ میں نے کہا بکواس نہ کرو نارائن، سنو، کل دکن کوئن سے میں انہیں بامبے بھیج رہا ہوں۔ سعید یا تم کوئی بھی اسے اسٹیشن لینے کے لیے آ جانا، کل دکن کوئن سے، یاد رہے۔ نارائن کی آواز آئی، پر ہم اسے پہچانیں گے کیسے؟ میں نے جواب دیا وہ خود تمہیں پہچان لے گی، لیکن دیکھو کوشش کر کے اسے کہیں نہ کہیں ضرور رکھوا دینا۔ 3 منٹ گزر گئے، میں نے ٹیلی فون بند کیا اور جانکی سے کہا کل دکن کوئن سے تم بامبے چلی جانا، سعید اور نارائن کی تصویریں تمہیں دکھا دیتا ہوں، لمبے تڑنگے خوبصورت جوان ہیں، تمہیں پہچاننے میں وقت نہ ہوگی۔ میں نے البم میں جانکی کو سعید اور نارائن کے مختلف فوٹو دکھائے۔ دیر تک وہ انہیں دیکھتی رہی۔ میں نے نوٹ کیا کہ سعید کا فوٹو اس نے زیادہ غور سے دیکھا۔ البم ایک طرف رکھ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ڈگمگاتی کوشش کرتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا دونوں کیسے آدمی ہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دونوں کیسے آدمی ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ فلموں میں اکثر آدمی برے ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک ٹوہ لینے والی سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا یہ تو درست ہے، لیکن فلموں میں نیک آدمیوں کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ کیوں؟ دنیا میں 2 قسم کے انسان ہیں، ایک قسم ان انسانوں کی ہے جو اپنے زخم سے درد کا اندازہ کرتے ہیں، دوسری قسم ان کی ہے جو دوسروں کے زخم دیکھ کر درد کا اندازہ کرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کون سی قسم کے انسان زخم کے درد اور اس کی جان کو صحیح طور پر محسوس کرتے ہیں؟ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، وہ جن کے زخم لگے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل درست، فلموں میں اصل کی اچھی نقل وہی اتار سکتا ہے جسے اصل کی واقفیت ہو۔ ناکام محبت میں دل کیسے ٹوٹتا ہے، یہ ناکام محبت ہی اچھی طرح بتا سکتا ہے۔ وہ عورت جو 5 وقت جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتی ہو اور عشق و محبت کے سور کے برابر سمجھتی ہو، وہ کیمرے کے سامنے آ کر مرد کے ساتھ اظہار محبت کیا خاک کرے گی؟ اس نے پھر کچھ دیر سوچا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلم لائن میں داخل ہونے سے پہلے عورت کو سب چیزیں جاننی چاہیے۔ میں نے کہا یہ ضروری نہیں، فلم لائن میں آ کر بھی وہ یہ سب کچھ جان سکتی ہے۔ اس نے میری بات پر غور نہ کیا اور جو پہلا سوال کیا تھا پھر اسے دہرایا، سعید صاحب اور نارائن صاحب کیسے آدمی ہیں؟ تم تفصیل سے پوچھنا چاہتی ہو؟ تفصیل سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ دونوں میں سے تمہارے لیے کون بہتر رہے گا؟ جانکی کو میری یہ بات ناگوار گزری۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ جیسی تم چاہتی ہو، ہٹائیے بھی، یہ کہہ کر وہ مسکرائی۔ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی، میں نے مسکرا کر کہا، جب پوچھو گی تو میں نارائن کی سفارش کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سعید کے مقابلے میں بہتر انسان ہے۔ میرا ابھی بھی یہی خیال ہے۔ سعید شاعر ہے، ایک بڑی بے رحم قسم کا شاعر۔ مرغی پکڑے گا تو ذبح کرنے کے بجائے اس کی گردن مروڑے گا، گردن مروڑ کر پر نوچے گا، پر نوچنے کے بعد اس کی
نخنی نکالے گا۔ نخنی پی کر اور ہڈیاں چبا کر وہ بڑے آرام اور سکون سے ایک کونے میں بیٹھ کر اس مرغی کی موت پر ایک نظم لکھے گا اور جو اس کے آنسوں میں بھیگی ہوگی۔ شراب پیے گا تو کبھی بہکے گا نہیں۔ مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ شراب کا مطلب ہی فوت ہو جاتا ہے۔ صبح بہت آہستہ آہستہ بستر پر سے اٹھے گا، نوکر چائے کی پیالی بنا کر لائے گا۔ اگر رات کی بچی ہوئی رم سرہانے پڑی ہے تو اسے چائے میں انڈیل لے گا اور اس مکسچر کو ایک ایک گھونٹ کر کے ایسے پیے گا جیسے اس میں ذائقے کی کوئی حس ہی نہیں۔ بدن پر کوئی پھوڑا نکلا ہے، خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے، مگر مجال ہے جو وہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ پیپ نکل رہی ہے، گل سڑ گیا ہے، ناسور بننے کا خطرہ ہے، لیکن سعید کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ آپ اس سے کہیں گے تو جواب ملے گا، اکثر اوقات بیماریاں انسان کا جزو بدن ہو جاتی ہیں۔ جب مجھے یہ زخم کوئی تکلیف نہیں دیتا تو علاج کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سمجھتے ہوئے وہ زخم کی طرف اس طرح دیکھے گا جیسے کوئی بڑا اچھا شعر نظر آ گیا ہے۔ ایکٹنگ وہ ساری عمر نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ وہ لطیف جذبات سے قریب آ رہی ہے۔ میں نے اسے ایک فلم میں دیکھا جو ہیروئن کے گانوں کے باعث بہت مقبول ہوا تھا۔ ایک سین میں اسے اپنی محبوبہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اظہار محبت کرنا۔ خدا کی قسم اس نے ہیروئن کا ہاتھ کچھ اس طرح اپنے ہاتھ میں لیا جیسے کتے کا پنجہ پکڑا جاتا ہے۔ میں اس سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ایکٹر بننے کا خیال دل سے نکال دو، اچھے شاعر ہو، گھر میں بیٹھو اور نظمیں لکھو، مگر اس کے دماغ پر بھی ایکٹنگ کی دھن سوار ہے۔ نارائن مجھے بہت پسند ہے۔ اسٹوڈیو کی طرح کے اصول جو اس نے اپنے لیے وضع کر رکھے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایکٹر جب تک ایکٹر ہے اسے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ شادی کرے تو فوراً فلم کو طلاق دے کر ہی دکان کھول لے۔ اگر مشہور ایکٹر ہے تو کافی آمدنی ہو جایا کرے گی۔ کوئی ایکٹرس تمہیں بھیا یا بھائی صاحب کہے تو تم فوراً اس کے کان میں کہو، آپ کی انگلیاں کا سائز کیا ہے؟ کسی ایکٹرس پر اگر تمہاری طبیعت آ گئی تو تمہیں باندھنے پر وقت ضائع نہ کیا کرو، ان سے تخلیے میں ملو اور کہو، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں۔ اسے یقین نہ آئے تو پوری جیب باہر نکال کر دکھا دو۔ اگر کوئی ایکٹرس تمہارے حصے میں آ جائے تو اس کی آمد میں سے ایک پیسہ بھی نہ لو۔ ایکٹرسوں کے شوہروں اور بھائیوں کے لیے یہ پیسہ حلال ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ ایکٹرس کے بطن سے تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ سوراج ملنے کے بعد البتہ تم اس قسم کے اولاد پیدا کر سکتے ہو۔ یاد رکھو ایکٹرس کی عاقبت بھی ہوتی ہے، اسے ریزر اور کنگھی سے سنوارنے کے بجائے کبھی کبھی غیر مہذب طریقے سے بھی سنوارنے کی کوشش کرو۔ مثال کے طور پر کوئی نیک کام کر کے اسٹوڈیو میں سب سے زیادہ احترام پٹھان چوکیدار کا کرو۔ صبح اسٹوڈیو میں آتے وقت سلام کرنے سے تمہیں فائدہ ہوگا، یہاں نہیں تو دوسری دنیا میں جہاں فلم کمپنیاں نہیں ہوں گی۔ شراب اور ایکٹرس کی عادت ہرگز نہ ڈالو۔ بہت ممکن ہے کسی روز کانگریس گورنمنٹ لہر میں آ کر یہ دونوں چیزیں ممنوع قرار دے۔ سوداگر ہندو سوداگر ہو سکتا ہے، مسلمان سوداگر ہو سکتا ہے، لیکن ایکٹر ہندو ایکٹر یا مسلم ایکٹر کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ نہ بولو۔ یہ سب باتیں نارائن کے 10 احکام کے عنوان تلے اس نے اپنی ایک نوٹ بک میں لکھ رہی تھی جس سے اس کے کیریکٹر کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان سب پر عمل نہیں کرتا۔ ممکن ہے سچ ہو، لیکن ان میں سے وہ اکثر پر عمل کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ سعید اور نارائن کے بارے میں جو میرے خیالات تھے میں نے جانکی کے پوچھے بغیر اشارتاً بتا دیے، اور آخر میں اس نے اس سے صاف لفظوں میں کہہ دیا، اگر تم فلم لائن میں آ گئی تو کسی نہ کسی مرد کا سہارا تمہیں لینا ہی پڑے گا۔ نارائن کے متعلق میرا خیال ہے کہ اچھا دوست ثابت ہوگا۔ میرا مشورہ ہے۔ اس نے سن لیا اور بامبے چلی گئی۔ دوسرے روز خوش واپس آئی کیونکہ نارائن نے اسے اسٹوڈیو میں 1 سال کے لیے 500 روپے ماہوار پر اسے ملازم قرار دیا تھا۔ یہ ملازمت اسے کیسے ملی؟ دیر تک اس کے متعلق باتیں ہوئیں۔ جب اور کچھ سننے کو نہ رہا تو میں نے اس سے پوچھا، سعید اور نارائن دونوں سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ ان میں سے کس کو تم نے زیادہ پسند کیا؟ جانکی کے ہونٹوں پر تیکھی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ لغزش بھری نگاہوں نے
سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، سعید صاحب کو۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ سعادت صاحب، آپ نے کیوں اتنے پل باندھتے تھے نارائن کی تعریف کے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں؟ بڑا ہی واہیات آدمی ہے۔ شام کو باہر کرسیاں بچھا کر سعید صاحب اور وہ شراب پینے کے لیے بیٹھے تو باتوں باتوں میں اس نے نارائن کو بھیا کہا۔ اپنا منہ میرے کان کے پاس لا کر نارائن نے پوچھا، تمہاری انگلیاں کا سائز کیا ہے؟ بھگوان جانتا ہے، میرے تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی۔ کیسا لچر آدمی ہے۔ جانکی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے تیزی سے کہا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس کی بے وقوفی پر۔ یہ کہہ کر میں نے ہنسنا بند کر دیا۔ تھوڑی دیر نارائن کو برا بھلا کہنے کے بعد جانکی نے عزیز کے متعلق فکر مند لہجے میں باتیں شروع کر دیں۔ کئی دنوں سے اس کا خط نہیں آیا تھا۔ طرح طرح کے خیالات اسے ستا رہے تھے۔ کہیں انہیں پھر زکام نہ ہو گیا ہو، اندھا دھند سائیکل چلاتے ہیں، کہیں حادثہ ہی نہ ہو گیا ہو، پونہ ہی نہ آ رہے ہوں، کیونکہ جانکی کو رخصت کرتے وقت انہوں نے کہا تھا، ایک روز میں چپ چاپ تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ باتیں کرنے کے بعد جب اس کا تردد کم ہوا تو اس نے عزیز کی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ گھر میں بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہر روز صبح اس کو ورزش کراتے ہیں اور نہلا دھلا کر اسکول چھوڑنے جاتے ہیں۔ بیوی بالکل پھوہڑ ہے، اس لیے رشتہ داروں سے سارا رکھ رکھاؤ خود انہیں ہی کرنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ جانکی کو ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا تو 20 دن متواتر نرسوں کی طرح اس کی تیمارداری کرتے رہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ مناسب و موزوں الفاظ میں میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ بمبئی چلی گئی، جہاں اس کے لیے ایک نئی اور چمکیلی دنیا کے دروازے کھل گئے تھے۔ پونا میں مجھے تقریباً 2 مہینے اس کہانی کا منظرنامہ تیار کرنے میں لگے۔ حتّ الخدمت وصول کر کے میں نے بامبے کا رخ کیا، جہاں مجھے ایک نیا کانٹریکٹ مل رہا تھا۔ میں صبح 5 بجے کے قریب اندھیری پہنچا، جہاں ایک معمولی بنگلے میں سعید اور نارائن دونوں اکٹھے رہتے تھے۔ برآمدے میں داخل ہوا تو دروازہ بند پایا۔ میں نے سوچا سو رہے ہوں گے، تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پچھلی طرف دروازہ ہے، جو نوکر کے لیے اکثر کھلا رہتا ہے۔ میں اس میں سے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں 2 پلنگ تھے، ایک پر سعید اور اس کے ساتھ کوئی اور لحاف اوڑھے سو رہا تھا۔ مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ دوسرے پلنگ پر میں کپڑے اتارے بغیر لیٹ گیا۔ کائنتی پر کمبل پڑا تھا۔ جب میں نے ٹانگوں پر ڈال لیا، سونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ سعید کے پیچھے سے ایک چوڑیوں والا بازو نکالا اور پلنگ کے پاس رکھی ہوئی کرسی کی طرف بڑھنے لگا۔ کرسی پر لٹھے کی سفید شلوار لٹک رہی تھی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سعید کے ساتھ جانکی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کرسی پر سے شلوار اٹھائی اور اس کی طرف پھینک دی۔ نارائن کے کمرے میں جا کر میں نے اسے جگایا۔ رات کو 2 بجے اس کی شوٹنگ ختم ہوئی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے خواہ مخواہ اس غریب کو جگایا، لیکن وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتا تھا، کسی خاص موضوع پر نہیں۔ مجھے اچانک دیکھ کر بقول اس کے وہ کچھ بیہودہ بکواس کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ صبح 9 بجے تک ہم بیہودہ بکواس میں مشغول رہے، جس میں بار بار جانکی کا ذکر آیا۔ جب میں نے انگلیاں والی بات چھیڑی تو نارائن بہت ہنسا۔ ہنستے ہنستے اس نے کہا، سب سے مزیدار تو بات یہ ہے کہ جب میں نے اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کر کہا کہ تمہاری انگلیاں کا سائز کیا ہے تو اس نے بتا دیا، کہا 24۔ اس کے بعد اچانک اسے میرے سوال کی بیہودگی کا احساس ہوا اور مجھے کوسنے لگی۔ بالکل بچی ہے۔ اب جب کبھی مجھ سے مٹ بھیڑ ہوتی ہے تو سینے پر دوپٹہ کھسکا لیتی ہے، لیکن منٹو بڑی وفادار عورت ہے۔ میں نے کہا، یہ تم نے کیسے جانا؟ نارائن مسکرایا۔ وہ عورت جو ایک اجنبی آدمی کو اپنی انگلیوں کا سائز بتا دے، دھوکے باز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ عجیب و غریب منطق تھے، لیکن نارائن نے بڑی سنجیدگی سے یقین دلایا کہ جانکی بڑی پرخلوص عورت ہے۔ اس نے کہا، منٹو، تمہیں معلوم نہیں سعید کی یہ کتنی خدمت کر رہی ہے؟ ایسے انسان کی خبر گیری جو پرلے درجے کا بے پرواہ ہو، آسان کام نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ جانکی اس مشکل کام کو بڑی آسانی سے کر رہی ہے۔ عورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایماندار اور پرخلوص آیا بھی ہے۔ صبح اٹھ کر وہ اس خرزاد کو جگانے میں آدھا گھنٹہ صرف کرتی ہے۔
اس کے دانت صاف کراتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، ناشتہ کراتی ہے اور رات کو جب وہ رم پی کر بستر پر لیٹتا ہے تو سب دروازے بند کر کے اس کے ساتھ لیٹ جاتی ہے، اور جب اسٹوڈیو میں کسی سے ملتی ہے تو صرف سعید صاحب کی باتیں کرتی ہے۔ سعید صاحب کا پل اوور تیار ہو گیا تھا۔ سعید صاحب کے لیے پشاور سے سینڈل منگوائی۔ سعید صاحب کے سر میں آج ہلکا ہلکا درد ہے۔ سعید صاحب کے سر میں آج ہلکا ہلکا درد ہے، اسپرو لیتی جا رہی ہے۔ سعید صاحب نے آج مجھ پر ایک شعر کہا، اور جب مجھ سے مد بھیڑ ہوتی ہے تو انگیاں والی بات یاد کر کے تیوری چڑھا لیتی ہے۔ میں تقریباً 10 دن سعید اور نارائن کا مہمان رہا۔ اس دوران میں سعید نے جانکی کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کی، شاید اس لیے کہ اس کا معاملہ کافی پرانا ہو چکا تھا۔ جانکی سے البتہ کافی باتیں ہوئیں۔ وہ سعید سے بہت خوش تھی، لیکن اسے اس کی بے پرواہ طبیعت کا بہت گلہ تھا۔ سعادت صاحب اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتے، بہت بے پرواہ ہیں، ہر وقت سوچنا جو ہوا، اس لیے کسی بات کا خیال ہی نہیں رہتا۔ آپ ہنسیں گے، لیکن مجھے ہر روز ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ سنڈاس گئے تھے یا نہیں۔ نارائن نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا ٹھیک نکلا۔ جانکی ہر وقت سعید کی خبر گیری میں منہمک رہتی تھی۔ میں 10 دن اندھیری کے بنگلے میں رہا۔ اس دنوں میں جانکی کی بے لوث خدمت نے مجھے بہت متاثر کیا، لیکن یہ خیال بار بار آتا رہا کہ عزیز کا کیا ہوا۔ جانکی کو اس کا بھی بہت خیال رہتا تھا۔ کیا سعید کو پا کر وہ اسے بھول چکی تھی؟ میں نے اس سوال کا جواب جانکی ہی سے پوچھ لیا ہوتا اگر میں کچھ دن اور وہاں ٹھہرتا۔ میں کمپنی میں میرا جس کمپنی سے میرا کانٹریکٹ ہونے والا تھا، اس کے مالک سے میری کسی بات پر چیخ ہو گئی اور میں دماغی تقدر دور کرنے کے لیے پونا چلا گیا۔ 2 ہی دن گزرے ہوں گے کہ عزیز کا تار آیا کہ میں آ رہا ہوں۔ 5-6 گھنٹے کے بعد وہ میرے پاس تھا، اور دوسرے روز صبح سویرے جانکی میرے کمرے پر دستک دے رہی تھی۔ عزیز اور جانکی جب ایک دوسرے سے ملے تو انہوں نے دیر سے بچھڑے ہوئے عاشق و معشوق کی سرگرمی ظاہر نہ کی۔ میرے اور عزیز کے تعلقات شروع ہی سے بہت سنجیدہ اور متین رہے تھے، شاید اسی وجہ سے دونوں معطل رہے۔ عزیز کا خیال تھا کہ اس ہوٹل میں اڑ جائے، لیکن میرا جن کے یہاں میں ٹھہرا ہوا تھا آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے کولہا پور گیا تھا، اس لیے میں نے عزیز اور جانکی کو اپنے پاس ہی رکھا۔ 3 کمرے تھے، ایک میں جانکی سو سکتی تھی، دوسرے میں عزیز۔ یوں تو مجھے ان دونوں کو ایک ہی کمرہ دینا چاہیے تھا، لیکن عزیز سے میری اتنی بے تکلفی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس نے جانکی سے اپنے تعلق کو مجھ سے ظاہر بھی نہیں کیا تھا۔ رات کو دونوں سنیما چلے گئے۔ میں ساتھ نہ گیا، اس لیے کہ میں فلم کے لیے ایک نئی کہانی شروع کرنا چاہتا تھا۔ 2 بجے تک میں جاگتا رہا، اس کے بعد میں سو گیا۔ ایک چابی میں نے عزیز کو دے دی، اس لیے مجھے اس کی طرف سے اطمینان تھا۔ رات کو چاہے میں بہت دیر تک کام کروں، 3:30 اور 4 بجے کے درمیان ایک دفعہ ضرور جاگتا ہوں اور اٹھ کر پانی پیتا ہوں۔ حسب عادت اس رات بھی میں پانی پینے اٹھا۔ اتفاق سے جو کمرہ میرا تھا، یعنی جس میں نے اپنا بستر جمایا ہوا تھا، عزیز کے پاس تھا اور اس میں میری سراہی پڑی ہوئی تھی۔ اگر مجھے شدت کے پیاس نہ لگی ہوتی تو عزیز کو تکلیف نہ دیتا، لیکن زیادہ وسکی پینے کے باعث میرا حلق بالکل خشک ہو رہا تھا، اس لیے مجھے دستک دینی ہی پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ جانکی نے آنکھیں ملتے ملتے دروازہ کھولا اور کہا، سعید صاحب، اور جب مجھے دیکھا تو ایک ہلکی سی اوہ اس کے منہ سے نکل گئی اور پلنگ پر عزیز سو رہا تھا۔ میں بے اختیار مسکرا دیا، جانکی بھی مسکرائی اور اس کے تیکھے ہونٹ ایک کونے کی طرف سکڑ گئے۔ میں نے سراہی لی اور
चला आया। सुबह उठा तो कमरे में धुआं जमा था। बावर्ची खाने में जाकर देखा तो जानकी कागज़ जलाकर अजीज़ के गुस्ल के लिए पानी गर्म कर रही थी। आँखों से पानी बह रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराई और अंगीठी में फूंके मारती हुई कहने लगी, अजीज़ साहब ठंडे पानी से नहाएं, तो उन्हें ज़ुकाम हो जाता है। मैं नहीं थी तो पेशावर में 1 महीना बीमार रहे। रहते भी क्यों ना, जब दवा ही छोड़ दी थी। आपने देखा नहीं कितने दुबले हो गए हैं। और अजीज़ नहा धोकर जब किसी काम की गर्ज से बाहर गया तो जानकी ने मुझसे सईद के नाम तार लिखने के लिए कहा। मुझे कल यहाँ पहुँचते ही उन्हें तार देना चाहिए था। कितनी गलती हुई मुझसे, उन्हें कितनी ही तशवीश रही होगी। इससे मुझसे तार का मजमून बनवाया, जिसमें बखैरियत पूछने की इत्तला तो थी, लेकिन सईद की खैरियत दरियाफ्त करने का इज़्तिराब ज़्यादा था। इंजेक्शन लगवाने की ताकीद भी थी। 4 रोज़ गुजर गए। जानकी ने सईद को 5 तार रवाना किए, पर उसकी तरफ से कोई जवाब न आया। बॉम्बे जाने का इरादा कर रही थी कि अचानक शाम को अजीज़ की तबीयत ख़राब हो गई। मुझसे सईद के नाम एक और तार लिखवा कर वो सारी रात अजीज़ की तीमारदारी में मसरूफ़ रही। मामूली बुखार था, लेकिन जानकी को बेहद तशवीश थी। मेरा ख़याल है कि इस तशवीश में सईद की खामोशी का पैदा करदा इज़्तिराब भी शामिल था। वो मुझसे इस दौरान मैं कई बार कह चुकी थी, सादत साहब, मेरा ख़याल है सईद साहब ज़रूर बीमार हैं, वरना वो मेरे तारों और ख़तों का जवाब ज़रूर लिखते। 5वें रोज़ शाम को अजीज़ की मौजूदगी में सईद का तार आया, जिसमें लिखा था, मैं बहुत बीमार हूँ, फ़ौरन चली आओ। तार आने से पहले जानकी किसी बात पर बेतहाशा हंस रही थी, लेकिन जब उसने सईद की बीमारी की खबर सुनी तो एकदम खामोश हो गई। अजीज़ को यह खामोशी बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि जब उसने जानकी को मुखातिब किया तो उसके लहजे में तेज़ी थी। मैं उठकर चला गया। शाम को जब वापस आया तो जानकी और अजीज़ कुछ इस तरह अलहदा बैठे थे जैसे उसमें काफ़ी झगड़ा हो चुका है। जानकी के गालों पर आंसू का मैल था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो इधर उधर की बातों के बाद जानकी ने अपना हैंड बैग उठाया और अजीज़ से कहा, मैं जाती हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस आ जाऊँगी। फिर मुझसे मुखातिब हुई, सादत साहब ज़रा उनका ख्याल रखिएगा, अभी तक बुखार दूर नहीं हुआ। मैं स्टेशन तक उसके साथ गया। ब्लैक मार्केट से टिकट खरीद कर उसे गाड़ी में बिठाया और घर चला आया। अजीज़ को हल्का हल्का बुखार था। हम दोनों देर तक बातें करते रहे, लेकिन जानकी का जिक्र न आया। तीसरे रोज़ सुबह 5:30 बजे के करीब मुझे बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसके बाद जानकी जल्दी लफ्ज़ों को ऊपर तले करते हुए वो अजीज़ से पूछ रही थी कि उसकी तबीयत अब कैसी है और उसके गैर मौजूदगी में उसने दवा पी थी या नहीं। अजीज़ की आवाज़ मेरे कानों तक न पहुंची, लेकिन आधे घंटे के बाद, जबकि नींद से मेरी आंखें मूंद रही थीं, अजीज़ की खफगी आमेज़ बातों का दबा शोर सुनाई दिया। समझ में तो कुछ न आया, लेकिन इतना पता चल गया कि वो जानकी से अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहा है। सुबह 10 बजे अजीज़ ने ठंडे पानी से गुस्ल किया और जानकी का गर्म किया हुआ पानी वैसे ही गुस्लखाने में पड़ा रहा। जब मैंने जानकी से इस बात का जिक्र किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहा धोकर अजीज़ बाहर चला गया। जानकी कमरे में पलंग पर जा लेटी। सहपहर को जब मैं उसके पास गया तो मालूम हुआ कि उसे बहुत तेज़ बुखार है। डॉक्टर बुलाने के लिए बाहर निकला तो अजीज़ एक्के में अपना असबाब रखवा रहा था। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने मेरे साथ हाथ मिलाया और कहा, बॉम्बे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ये कहकर वो एक्के में बैठा और चल दिया। मुझे ये बताने का मौका ही ना मिला कि जानकी को बहुत तेज़ बुखार है। डॉक्टर ने जानकी को अच्छी तरह देखा और मुझे बताया कि उसको ब्रोंकाइटिस है। अगर एहतियात ना बरती तो निमोनिया होने का ख़तरा है। डॉक्टर नुस्खा देकर चला गया तो जानकी ने अजीज़ के बारे में पूछा। पहले मैंने सोचा कि उसे ना बताऊं, लेकिन छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने कह दिया कि चला गया है। ये सुनकर उसे बहुत सदमा हुआ। देर तक तकिए में सर देकर रोती रही। दूसरे दिन 11 बजने के करीब जब जानकी का बुखार 1 डिग्री हल्का था और तबीयत भी किसी कदर दुरुस्त थी, बॉम्बे से सईद का तार आया, जिसमें बड़े दुरुस्त लफ्ज़ों में लिखा था, याद रहे
تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ میں بہت منع کرتا رہا لیکن وہ تیز بخار ہی میں پونا ایکسپریس سے ممبئی چلی گئی۔ 5-6 دن کے بعد نارائن کا تار آیا، ایک ضروری کام ہے، فوراً بامبے چلے آؤ۔ میرا خیال تھا کہ کسی پروڈیوسر سے اس نے میری کانٹریکٹ کی بات کی ہوگی، لیکن بامبے پہنچا تو معلوم ہوا کہ جانکی کی حالت بہت نازک ہے۔ برونکائٹس بگڑ کر نیمونیا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ جب وہ پونا سے بامبے پہنچی تو اندھیری جانے کے لیے چلتی ٹرین پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے گر پڑی اور اس کے دونوں رانیں بری طرح چھل گئی تھیں۔ جانکی نے اس جسمانی تکلیف کو بڑی بہادری سے برداشت کیا، لیکن جب وہ اندھیری پہنچی اور سعید نے اس کے بندھے ہوئے اسباب کی طرف اشارہ کر کے کہا مہربانی کر کے یہاں سے چلی جاؤ، تو اسے بہت ہی روحانی تکلیف ہوئی۔ نارائن نے مجھے بتایا سعید کے منہ سے یہ برف جیسے ٹھنڈے الفاظ سن کر وہ ایک لہجے کے لیے بالکل پتھر ہو گئی۔ میرا خیال ہے اس نے تھوڑی دیر کے لیے ضرور سوچا ہوگا میں گاڑی کے نیچے آ کر کیوں نہ مر گئی۔ سعادت تم کچھ بھی کہو، سعید عورتوں سے جیسا سلوک کرتا ہے بہت ہی نامردانہ ہے۔ بیچاری کو بخار تھا، چلتی گاڑی سے گر پڑی تھی اور وہ بھی اس خرزاد کے پاس جلدی پہنچنے کے لیے، لیکن اس نے ان باتوں کا خیال ہی نہ کیا اور ایک بار پھر اس سے کہا مہربانی کر کے یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے لہجے میں منٹو کسی جذبے کا اظہار نہیں تھا، بس ایسا تھا جیسے مانو ٹائپ کے مشین سے اخبار کی ایک سطر ڈھل کر نکل آئی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، چنانچہ میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ شام کو جب واپس ہوا تو جانکی موجود نہیں تھی، لیکن سعید پلنگ پر بیٹھا رم کا گلاس سامنے رکھے ایک نظم لکھنے میں مصروف تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہ کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے روز اسٹوڈیو میں نارائن سے معلوم ہوا کہ جانکی ایک ایکٹریس لڑکی کے گھر خطرناک حالت میں پڑی ہے۔ میں نے اسٹوڈیو کے مالک سے بات کی اور اسے ہسپتال بھجوا دیا، کل سے وہیں ہے۔ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ میں تو اسے دیکھنے جا نہیں سکتا اس لیے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ تم جاؤ اور دیکھ کے آؤ کس حالت میں ہے۔ میں ہسپتال گیا تو اس نے سب سے پہلے عزیز اور سعید کے متعلق پوچھا، جو سلوک ان دونوں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے پرخلوص استفسار نے مجھے متاثر کیا۔ اس کی حالت نازک تھی، ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس کے دونوں پھیپھڑے متورم ہیں اور جان کا خطرہ ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ جانکی اتنی بڑی تکلیف مردانہ دار برداشت کر رہی ہے۔ ہسپتال سے لوٹا اور اسٹوڈیو میں نارائن کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ وہ صبح ہی سے کہیں غائب ہے۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے مجھے 3 چھوٹی چھوٹی شیشیاں دکھائیں جس کا منہ ربڑ سے بند تھا۔ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا معلوم نہیں، انجیکشن سے لگتے ہیں۔ نارائن مسکرایا، انجیکشن ہی ہیں لیکن پینسلین کے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کیونکہ پینسلین اس وقت بہت قلیل مقدار میں تیار ہوتی تھی۔ امریکہ اور انگلستان میں جتنی بنتی تھی تھوڑی تھوڑی ملٹری ہسپتالوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ چنانچہ میں نے نارائن سے پوچھا، یہ تو بالکل نایاب چیز ہے، تمہیں کیسے مل گئی؟ اس نے مسکرا کر کہا، بچپن میں گھر کی تجوری کھول کر روپے چرانا میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ آج دائیں ہاتھ ملٹری ہاسپٹل کا دروازہ کھول کر میں نے یہ 3 بلب چرائے ہیں۔ چلو جلدی کرو، جانکی کو ہسپتال سے ہوٹل لے چلیں۔ ٹیکسی لے کر میں ہسپتال گیا اور جانکی کو اس ہوٹل میں لے گیا جس میں نارائن 2 کمروں کا پہلے ہی بندوبست کر چکا تھا۔ جانکی نے مجھ سے کئی بار نحیف آواز میں پوچھا کہ میں اسے ہوٹل کیوں لایا ہوں۔ میں نے یہی جواب دیا، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب اسے معلوم ہوا یعنی نارائن سرنج ہاتھ میں لیے اس کو ٹیکر لگانے کے لیے کمرے میں آیا تو اس نے نفرت سے ایک طرف منہ پھیر لیا اور مجھ سے کہا، سعادت صاحب اس سے کہیے چلا جائے یہاں سے۔ نارائن مسکرایا، جانے من غصہ تھوک دو، یہاں تمہاری جان کا سوال ہے۔
جانکی کو طیش آ گیا، نکاحت کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سعادت صاحب میں جاتی ہوں یہاں سے، یا آپ حرامزادے کو نکالیے باہر۔ نارائن نے دھکا دے کر اسے لٹا دیا اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ حرامزادہ تمہیں انجیکشن لگا کر ہی رہے گا، خبردار جو تم نے مزاحمت کی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ہاتھ سے مضبوطی سے جانکی کا بازو پکڑا۔ سرنج مجھے دے کر اس نے اسپرٹ میں روئی بھگائی، اس کا ڈنٹر صاف کیا، اس کے بعد روئی مجھے دے کر اس نے سرنج کی سوئی اس کے بازو میں داخل کر دی۔ وہ چیخی، لیکن پینسلین اس کے بازو میں جا چکی تھی۔ جب نارائن نے جانکی کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں علیحدہ کیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ نارائن نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی اور اسپرٹ والی روئی انجیکشن والا حصہ پونچھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ پہلا انجیکشن رات کے 9 بجے دیا تھا، دوسرا 3 گھنٹے کے بعد دینا تھا۔ نارائن نے مجھے بتایا کہ اگر 3 کے 3:30 ہو گئے تو پینسلین کا اثر زائل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ جاگتا رہا۔ تقریباً 11:30 بجے اس نے اسٹوو جلایا، سرنج ابالی اور اس میں دوا بھری۔ جانکی کھرکھراہٹ بھرے سانس لے رہی تھی، انہیں آنکھیں بند تھیں۔ نارائن نے دوسرے بازو کو اسپرٹ سے صاف کیا اور سرنج کی ٹوٹی اندر کھبو دی۔ جانکی کے ہونٹوں سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ نارائن نے دوا اندر بھیج کر سوئی باہر نکالی اور اسپرٹ سے انجیکشن والی جگہ صاف کرتے ہوئے مجھ سے کہا، تیسرا 3 بجے۔ مجھے معلوم نہیں اس نے تیسرا اور چوتھا انجیکشن کب دیا، لیکن جب میں بیدار ہوا تو اسٹوو جلنے کی آواز آ رہی تھی اور نارائن ہوٹل کے بیرے سے برف کے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ اسے پینسلین کو ٹھنڈا رکھنا تھا۔ جب صبح 9 بجے انجیکشن دینے کے لیے جب دونوں جانکی کے کمرے میں گئے تو وہ آنکھیں کھولے لیٹی تھی۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے نارائن کی طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ نارائن مسکرا دیا، کہو جانے من، کیا حال ہے؟ جانکی خاموش رہی۔ نارائن اس کے پاس کھڑا ہو گیا، یہ انجیکشن جو میں تمہیں دے رہا ہوں عشق کے انجیکشن نہیں، تمہارا نمونیا دور کرنے کے لیے ہیں، جو میں نے ملٹری کے ہسپتال سے بڑی صفائی کے ساتھ چرائے ہیں۔ لو اب ذرا الٹی لیٹ جاؤ اور کولہے پر سے شلوار کو ذرا نیچے کھسکا دو۔ کبھی لیا ہے یہاں انجیکشن؟ یہ کہہ کر اس نے جانکی کوئی مزاحمت کرے نارائن نے ایک ہاتھ سے اس کی شلوار نیچے کھسکائی اور مجھ سے کہا، اسپرٹ لگاؤ۔ جانکی نے ٹانگیں چلانا شروع کر دی تو نارائن نے کہا، جانکی ٹانگیں وانگیں مت چلاؤ، میں انجیکشن لگا کے رہوں گا۔ غرض کہ 5واں انجیکشن دے دیا گیا، 15 اور باقی تھے جو نارائن کو ہر 3 گھنٹے کے بعد دینے تھے اور یہ 45 گھنٹے کا کام تھا۔ 5 انجیکشنوں سے گو جانکی کو بظاہر کوئی نمایاں فائدہ نہیں پہنچا تھا، لیکن نارائن کو پینسلین کے اعجاز کا یقین تھا اور اسے پوری امید تھی کہ وہ بچ جائے گی۔ ہم دونوں بہت دیر تک اس نئی دوا کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ 11 بجے کے قریب نوکر میرے پاس نام کا تار لے کر آیا۔ پونا سے ایک فلم کمپنی نے مجھے فوراً بلایا تھا، مجھے جانا پڑا۔ 10-15 دنوں کے بعد کمپنی کے کام سے بامبے آیا۔ کام ختم کر کے میں نے اندھیری پہنچا تو سعید سے معلوم ہوا کہ نارائن ابھی تک ہوٹل میں ہے۔ ہوٹل بہت دور شہر میں تھا، اس لیے رات وہیں اندھیری رہا۔ صبح 8 بجے وہاں پہنچا تو نارائن کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوا تو کمرہ خالی پایا۔ دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک دم آنکھوں کے سامنے کچھ ہوا۔ جانکی مجھے دیکھتے ہی لحاف کے اندر گھس گئی اور نارائن نے جو اس کے ساتھ لیٹا تھا مجھے واپس جاتے دیکھ کر کہا، آؤ منٹو آؤ، میں ہمیشہ ہی دروازہ بند کرنا بھول جاتا ہوں، آؤ یار آؤ، بیٹھو کرسی پر، لیکن ذرا یہ جانکی کی شلوار دے دینا۔ تو یہ افسانہ یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ افسانے کے ساتھ، اوکے۔